अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने घरों में शादोबाद होंगे, खुशबाश होंगे और रमज़ान के आखिरी अशरे को खूब इबादत से गुजार रहे होंगे। आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ, वो वीडियो है अरशद भट्टी साहब की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने रिप्लाई किया है इंजीनियर साहब को अरशद भट्टी के थ्रू। चलिए देखते हैं कि क्या रिप्लाई किया है। आप भी वीडियो मुलाहिजा कीजिए, मैं भी देखती हूँ। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुंचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। मिल गई ज़ाती अना को आपको तस्कीन, मिल गई होगी यकीनन। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा और हो गई होगी यकीनन आपकी मज़हब की खिदमत। 100% हुई, इतनी ज़बरदस्त खिदमत हुई। एक आदमी हज़रत मुआविया को बुरा भला कह रहा है, असलाफ को बुरा भला कह रहा है, सहाबा ताबीन को बुरा भला कह रहा है, किसी बुजुर्ग को उसने नहीं छोड़ा और फिर चैलेंजेस ऐसे कर रहा है जिसको लोग सही समझ रहे हैं और असलाफ से बदगुमान हो रहे हैं। रफुल दैन के मसले पर वो कह रहा है कि इसमें कोई सही हदीस सिरे से मौजूद ही नहीं है। इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस को ज़ईफ़ कहा है और मैं चैलेंज करता हूँ कोई इसको सही नहीं कर सकता। तो जब एक शख्स इतना कुछ गलत फैला रहा हो, और बड़ा मसला तो हज़रत मुआविया का है जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिनकी सदाकत पर अदालत पर इजमा है उम्मत का, तो जब इतनी बातें कर रहा हो तो जवाब तो बनता है ना। हम यहाँ से जवाब दे रहे हैं तो अधूरा क्लिप चला के उसका जवाब रिकॉर्ड करवा दिया जाता है और फिर खुद चैलेंज भी कर रहा है। तो ऐसे मौके पे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या नतीजा क्या निकलेगा? लोग असलाफ से उलमा से बदगुमान होंगे। तो ऐसे मौके पे उसकी दावत पे मैं गया हूँ, उसने बार बार बुलाया, वो क्लिप आपने देखे होंगे, और मैं गया हूँ और बहुत ही तमीज से जाने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं घर जाके कोई मैंने छापा मार दिया अचानक, बल्कि मैंने टाइम दिया कि आप 48 आवर्स में पॉजिटिव रिस्पांस रिकॉर्ड करवा दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बैठेंगे कब, हम ये आपस में मिल बैठ के तय करेंगे और किन शराइत पे बात होगी ये बाद में तय करेंगे। सिर्फ आप इसको सीरियस लें कि मैं आ गया। तो 48 घंटे मेरा ख्याल है बहुत होते हैं, उसके बाद भी कोई रिस्पांस ना करे। हमने तो अपनी जीत का ऐलान नहीं किया, हमने तो कहा भाई आप देख लें 48 आवर्स हैं, ये झेलम है, और नहीं आया इस 48 घंटे में। तो अब ये तो आवाम फैसला करेगी कौन जीता कौन हारा। इंजीनियर साहब की एकेडमी खुलती है इतवार को, आपको पता था जी ये, और आप गए। मैं तो अब लफ्ज़ चोरी छुपे तो नहीं इस्तेमाल करता, और वहाँ उनसे बजाय इसके कि यहाँ से टेलीफोन करते इंजीनियर साहब को कि आप भी वो आलम हैं, मैं भी मुफ्ती हूँ, चलो आप इस्लाम का तबलीग तो कर रहे हैं, तो आए मिलकर बैठकर हम एक कमरे में बैठकर तय कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह इस्लाम की खिदमत होगी अगर हम किसी एक मुत्तफिका चीज़ पे पहुँचेंगे। आपने फ़ोन या मैसेज करने के बजाय चौक पर खड़े हुए और एक वीडियोस बनाई और फिर उसको फेंका, और फिर उसके बाद वाह वाह हुई, जयकार हुई, और फिर उसके बाद आप तशरीफ ले आए। तो अब मुझे बताइए कितना फ़र्क पड़ा इस्लाम को इस सारी। अगर इंजीनियर साहब भी मुझे कॉल पे कहते ना कि आप झेलम आ जाएं और हमारे साथ बैठें और इस दिन आ जाएं, इस टाइम पे आ जाएं, तो मैं भी कॉल पे बात कर लेता, उनसे SMS पे बात कर लेता। उन्होंने तो बबांगे दोहल एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और एक बार नहीं बार बार, कि इनके पास क़यामत तक के लिए टाइम है, जब चाहें ये आ जाएं और मेरी करामत होगी, ये कभी भी नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें अगर वो मुझसे पर्सनल कर रहे होते तो मैं पर्सनल करता। जब एक ऑन द रिकॉर्ड एक मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे एक बात चल रही है, तो बाकी सारी बातें भी चैनल के थ्रू ही होंगी, बाकी सारी बातें भी यूट्यूब पे होंगी। ये बात ठीक है इनकी। तो एक आदमी अगर मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, फ़ोन पे मुझे कहता है आप बुरे आदमी हो, तो मैं फ़ोन पे ही जवाब दूंगा। लेकिन अगर वो यूट्यूब पे क्लिप बना के रिकॉर्ड करा देता है, तो फिर आप बताएं अखलाकियात का तकाजा क्या है? तो हम भी यूट्यूब पे ही रिकॉर्ड करवाएंगे। सर इखलाकियात तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैंने तो अपने दीन का सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो। असल इखलाक ये है, और इखलाक भारी है तमाम अमाल में। तो अगर हदीस का ताल्लुक ज़ातियात से, हाँ, लेकिन मैं वैसे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया, मैं मिसाल के तौर पे उन्होंने नहीं किया तो आप कर लेते, फोन कर लेते। नहीं, हमने तो पहले उनसे राब्ता किया जोड़ के लिए। नादिर अली के जरिए मैंने पैगाम पहुंचवाया कि मैं आपके पास वैसे ही मुलाकात के लिए हाजिर होना चाहता हूं, या आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा और हम बैठ के समोसे पकोड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, कोई बहसबाजी नहीं होगी। ये नादिर अली इस पर गवाह है। पहले हमने जोड़ की ही कोशिश की है कि भाई बंदी के साथ बैठ के मसले हल हो, लेकिन सामने से जो रिस्पांस आया वो जोड़ वाला नहीं आया। वहां से ये फायरिंग शुरू हुई है। तो ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम,
نبی جوڑ کی بات کرتے تھے، لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہے نا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں. تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی. اس میں نادر علی گواہ ہے، وہ میرے پاس آیا، میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی، وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں. وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بندہ خاموش ہی نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے. تو آپ کے بڑے بھی ہیں، مفتی منیب بھی ہوں گے، مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے، اب بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے، تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. ان کو دنیا میں بہت، پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی، درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں، اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے، حرم کے مفتی بھی تھے، مکہ کے، ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو، تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول. یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا آپ اتنا ہی کر لیتے. جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طارق مسعود، مفتی طارق مسعود کراچی سے جیلم چلا جاتا ہے، اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس مذہب کے ہیں نا. صحیح ہے، بالکل تو صحیح ہے. مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا، مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ، بڑوں سے، اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے، وہ ایک حقیقی معنوں میں علمی انہوں نے کتاب کہا تھا کہ جائیں، نہیں، نہ انہوں نے مجھے روکا، نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ منیب سوشل الرحمان نے میڈیا، سنا ہے مفتی آپ منیب کے، الرحمان کا تو ان سے پوچھے نا، مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھے. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کر. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں. لیکن آپ کیوں نہیں، اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی، لکھوا. مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا، یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں، اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا، فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں، تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا، دلیل سے بات کرو، قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے، اس کے پاس جواب ہوتا، وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل، کس کی دلیل صحیح ہے، کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب، اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں، عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ، میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا، اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا میں نے سنا، پوچھا بھی. وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کل مفتی زید آ جاتا ہے، پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے، تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے، یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے، یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا. مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا، اور کہہ رہی کبھی کچھ نہیں نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض، تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لاؤ. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک مفتی، نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا.
ایک آدمی جو سرجن ہے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے, آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو, اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے, جیلم والی سرکار, شف والی سرکار سے بڑی سرکار. جی. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دی. اچھا, یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں, 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. ظاہر ہے آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا, جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا, ہاں, اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے, اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا, 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے, اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا, ایک ہجوم ہے ان کا, مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ, جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں, تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور, میں اس پہ آتا ہوں. اچھا, وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں, جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں, یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں, وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے, اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے. ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا, اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف مرزا صحیح بولنا نہیں ہوا, پراپر عالم نہیں ہے, اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں, تھوڑی نہیں. کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, ایک یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا, ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں. اتنے چیلنجز, بڑے بڑے چیلنجز, جو یہ رفع الیدین پر چیلنج, اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, یہ میں آگے کرنے تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا, یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں, ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی, اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے, اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے, جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات, کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب جی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کتابوں سے بکش نالج ہے. دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے.
جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا، انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا، میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے، مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا، تناؤ ہوتا، لوگ نکل آتے، کوئی مذہبی آگ لگ جاتی، پاسبل تھا نا. جی. تو یہ آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بھی فالورز ہیں، وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالورز ہیں، تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا. بہترین بات کی آپ نے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا، اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب، تو ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا. ان کو پتا ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے. تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو، کوئی مارا ماری نہ ہو، کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے. میں صرف یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں. اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں تو اب آ گیا ہوں. تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے، کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے، مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ساری زندگی. تو ہم یوٹیوب پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں، اس نمبر پہ انجینئر صاحب رابطہ کریں اور ہم طے کر لیتے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھیں گے اور یہ ہم بات چیت طے کریں گے کہ کس دن ہماری ڈیبیٹ ہوگی، لوکیشن کیا ہوگی، کن ٹاپکس پہ بات ہوگی اور کتنی دیر کون کون بات کرے گا. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی سوٹیبل طریقہ ہو نہیں سکتا شرافت کے ساتھ بات کرنے کا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شر اور آفت والے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو. تو میں چونکہ بات چیت کرنے میں مخلص تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اگر میں بات چیت کرنے میں مخلص نہ ہوتا نا، میں وہاں جا کے اعلان شروع کر دیتا جہلم کے چوک پہ کھڑے ہو کر، نکل بھائی تو باہر. پھر جو ہونا تھا پڈے بازی ہوتی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی. جی. تو یہ نہیں کیا نا ہم نے، اسی وجہ سے نہیں کیا. تو جب یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کوئی سراہا ہو یا کوئی تعریف کی ہو یا کہا ہو ایسا نہ کیا کرے؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا. کوئی رد عمل نہیں؟ ایسی دعائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو حرم میں لوگوں کے فون آئے کہ ہم حرم میں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا، دلوں کو جیت لیا ہمارے. اور میں تو مزاج میں یعنی تھوڑا سا سب کو پتہ ہے، تھوڑا سا یہ ان چیزوں شہرت وورت سے بچتا ہوں. اگر میں بائی روڈ آتا نا جہلم سے 48 گھنٹے کے بعد، PCO مدارس ہار پھول لے کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کراچی ایئرپورٹ پہ یہ خبریں تھی کہ جی ہم مفتی صاحب کو ایسے اٹھا کے لائیں گے کندھوں پہ. میں نے کہا نہیں بھائی. اس لیے میں بغیر بتائے چپکے سے آیا اور پتلی گلی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا. ان سب کو پتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کیونکہ ہمیں یہ پروٹوکول نہیں چاہیے. یہ کام لینا تھا، اللہ نے لے لیا. تو یہ جو الزام لگائے جاتے ہیں نا مفتی صاحب نے شہرت کے لیے کیا اور یہ کیا، تو بھائی میرے تو بہت لوگ تھے. ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں اہل حدیث حضرات کا مدرسہ تھا قریب میں، تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ آئیں ایک دفعہ بیان کریں ہمارے یہاں. کسی بڑے نے رابطہ کیا تو وہ مجبوراً میں چلا گیا. تو وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ڈال دیا، وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر. تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے، لطیفوں والا دین بنا دیا ہے. آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے، پیسوں کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے، مطلب ذاتی تشہیر کے لیے. اور ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شغلی مولوی. تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے، کیوں؟ یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو 1.5 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. میرے جو جمعے کے اور اتوار کے بیان ہوتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں وہ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 گھنٹہ لطیفے ہی سناؤں میں جی، اور مذہبی طبقہ پھر اس کو سن رہا ہو. لطیفوں کے لیے بہت سارے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں. ہاں جب آپ کسی کی بات سے ایک
منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بیانات اگر لوگ اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل پہ جو ہے ہم نے اسٹرائکیں نہیں دیتے, سب کو اجازت دی ہوئی ہے, تو ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز نکال رہا ہے. تو اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ شاید یہ لطیفے ہی میں سنا رہا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا رہا. تو یہ غلط ہے, یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عام طور پر جو مذہبی اسکالرز کا وے آف اسپیکنگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے, میرا اس سے بچپن سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب جب آیا تو میں نے مشہور ہونے کے لیے یہ اسٹائل اختیار کیا ہے, ایسا نہیں ہے. میں ٹیچر ہوں 1999 سے, جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں. اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی یوٹیوب کی دنیا ہوگی. تو میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود جب سبق میں آتے تھے, کلاس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے, تو کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ سو ہمارا یہ اسٹائل تھا. ہنساتے بھی تھے, گپ شپ بھی لگتی تھی, اور طلبہ انجوائے کرتے تھے, لیکن سبق بھی پڑھاتے تھے, اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کرواتا تھا میں. اب میں ایک نیچرل ہے. نہیں, میں مان لیا آپ کا نیچرل ہے, لیکن آپ کا ایک میں سن رہا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ایک مولوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولے کم وقت سوتا کہاں ہے تو, کون پاگل ہے جو لڑکی ساتھ سوئے گا؟ پھر آپ ہنسے, ہنس کر کہا سمجھ آئی میری بات؟ تو اب ایک مولانا مفتی لڑکی کے ساتھ سوئے, کم وقت سوتا کہاں ہے؟ نہیں, مولانا مفتی نہیں سو رہا, وہ مولانا مفتی ڈانٹ رہا ہے کہ کوئی شخص مولانا سے پوچھ رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے, تو مولانا کہتے ہیں تم سوتے کہاں ہو. یعنی اس کا, اس زومانی جملے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا ہے, کہ مطلب تم جاگتے ہو تو لڑکی کے ساتھ کیا؟ ہاں, تو مطلب یہی ہے نا کہ تم گھننے بن کے سوال گھما رہے ہو. تو اصل میں پوچھنا تمہیں یہ چاہیے کہ ہم لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں. تو گھننے بن کے تم سوال گھما رہے ہو کہ ہم سوتے ہیں. تو کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سوال آپ پرچی اٹھاتے ادھر رکھ دیتے. یہ بات ٹھیک ہے. نہیں, اس میں کیا ہے, اگر میں نے پرچی اٹھا کے نہیں رکھی اور میں نے یہ ریکارڈ کروا دیا تو آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ نہیں؟ میرا خیال کچھ. اچھا اگلا سنیے. ایک شخص مرنے لگا, بولا بیگم بستر مرگ پر ہوں, میرے دل میں ایک سوال ہے, ایک خلش ہے, 10 بچے ایک جیسے ہیں, یہ 11واں مختلف ہے, یہ کس کا ہے؟ بیوی بولی سچ بتاؤں؟ شور بولا ہاں بتاؤ. بیوی نے کہا صرف ایک ہی تیرا ہے, باقی جو 10 ہیں یہ جو سیم ہیں یہ تیرے نہیں ہیں, یہ کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں. بیڑا گرک کر دیا. پھر نہیں, میں آپ سنا دیجیے گا. پھر آپ کہتے ہیں یہ کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں. صحیح. اب آپ لطیفہ یہ سنا دیجیے ذرا. نہیں دیکھیں, وہ ایسے نہیں ہے, اور پہلے سیاق و سباق کیا ہے. دیکھیں ایسے کوئی لطیفہ اٹھا کے, جب آپ, ایسا تو نہیں ہے کہ میں آیا کیمرہ رکھا اور میں لطیفہ سنا کے نکل گیا. پیچھے بیان کیا چل رہا ہے, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انسان لطیفے سناتا ہے. تو لطیفہ جو میں نے سنایا تھا وہ اس طرح سنایا تھا کہ ایک آدمی کے 10 بچے تھے, تو 11واں ذرا ڈفرینٹ پیدا ہوا. تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا موت کے وقت کہ یہ کس کا ہے, مجھے شک ہو رہا ہے. تو اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے. بس اتنا لطیفہ ہے. یعنی آپ, اچھا خیر, یعنی آپ نے کہا ڈاؤن, میں آپ کلپ آپ کو سنا, اچھا یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہو. اچھا چلیں, تو اس میں آپ یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہونا یعنی نہیں, تو آپ کیا کہنا, میں کیا یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح ملے آپس میں, اور وہ اس کا تمہارا کہیں میرا کہیں سے لنک تھا, وہ لڑکا آیا رات کو بیٹھا اور میرے ساتھ یہ حرکتیں کی, تو یہ تو شارٹ میں تو ایسے ہی بات ہوتی ہے. آپ کو چاہیے یہ ڈیٹیل بتانی؟ نہیں بتائی نا ڈیٹیل, اسی وجہ سے. اچھا آپ کو پتا تھی؟ یہ لطیفہ ہے, فرضی ہے, یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. آگے سنیے. آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے, اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں بڑا ہٹ ہے, کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو, 4تھی میں کرا دوں گا. اور اس بڑی اچھی بات ہے, کمال ہے آپ. لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے, یہ بھی اعتراض ہے خیر, لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے 2 8 سال کی لڑکی سے, ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں, آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی ہیں. وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا, وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاک کی ہے, وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا, ورنہ آدھا کلو لے دوں گا, ورنہ پاؤ لے دوں گا. یہ مزاح تھا, اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے, میں نے لوگوں کو جو بیان, یہ مزاح تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا, ایک نہیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا,
ایک مفتی کا مزاح تھا. مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. یا لڑکی, آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 سال کی 2 کرا دوں. یہ بات صحیح کی ہے, پھنسایا ہے صحیح اس کو. نا, یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی, یہ اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ. تو کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی 26-27 سال کی لڑکی ہے. تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 8 سال کی کر دیتے ہیں. یعنی طنز ان کے اوپر کیا ہے. تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے, یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے. ہم نے کہا بھائی 16 کتنی تو 8 کی کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے, آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے, وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے, بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے؟ نہیں, میں 4 سال کی کرا دوں گا. یہ مذاق ہے, یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے. ڈیفینیٹلی مذاق ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں سمجھتا کوئی توہین. بہت اچھا.